आइए बोले हालेलुया। खुदा भला है, आमीन। आपकी आवाज आएगी तो सिलसिला चलता चला जाएगा। अगर आप साथ नहीं देंगे तो यकीन जानिए मुश्किल हो जाएगा। आइए बोले हालेलुया। बड़ी खूबसूरत वर्शिप हुई है, आमीन आमीन। आइए उसके जलाल की जोरदार तालियां। इस आखिरी गीत के दौरान मैं सोच रहा था कितना मुश्किल है कलाम सुनाना। जानना चाहेंगे क्यों? क्योंकि मैं इतना वर्शिप में खोया था कि जो कुछ मैंने आर्टिकुलेट किया हुआ था बिल्कुल बिखर गया। मगर मेरा ईमान है कि खुदा कुदरत का खुदा है, आमीन। जो सिताइश हमने की है उस सिताइश के वसीला से हमने उसे जलाल दिया है, आमीन। जो जलाल लेता है और जो जलाल का मुस्तहिक है वो किसी का सान नहीं रखता, आमीन। अगर आप उसे कुछ देते हैं तो फिर वो भी आपको कुछ देता है, आमीन। जब हम उसे कुछ लौटाते हैं तो फिर वो भी हमें कुछ लौटाता है और वो लुटाता है अपना कलाम अक़दस। और जब जब कलाम अक़दस नाजिल होता है तब तब बरकत नाजिल होती है, आमीन। मैं इल्तिमास करूंगा जितने लोग खड़े हैं और इंतजाम कर रहे हैं वो चंद लोगों के लिए बैठ जाइए प्लीज। शानी आप भी बैठ जाइए, रेनी आप भी बैठ जाइए, बंटी, सारे लोग आप इस नशिस्तों पे आ जाइए, छोड़ दीजिए सब कुछ। मुकम्मल डेडिकेशन के साथ कलाम मुकद्दस की चंद बातें सीखेंगे। आइए मेरे साथ देखिए पहला तीमुथियुस उसका 3 बाब उसकी 16वीं आयत का पहला हिस्सा पढ़ेंगे। 1 Timothy chapter number 3 verse number 16। आइए मेरे साथ खोलिएगा। बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, मुझे मालूम है कि अगला हिस्सा भी है हमारा फन गेम्स का। सिताइश हमने खूब की है, मगर मैं हमेशा कहता हूं जिस महफिल में कलाम अक़दस की बातों का तज़किरा ना किया जाए वो महफिल जो है वो अपना असर छोड़ जाती है। तो बेहतर है कलाम अक़दस की चंद बातें क्रिसमस के ताल्लुक से हम सीखें। पहला तीमुथियुस 3 बाब उसकी 16वीं आयत में लिखा है, इसमें कलाम नहीं कि दीनदारी का भेद बड़ा है, वो जो जिस्म में जाहिर हुआ और रूह में रास्त बाज ठहरा, फरिश्तों को दिखाई दिया और गैर कौमों में उसकी मनादी हुई और दुनिया में उस पर ईमान लाए और जलाल में वो ऊपर उठाया गया, आमीन जी। एक और आयत देखेंगे, पैदाइश पहला बाब और उसकी 26वीं आयत, जेनेसिस चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 26। फिर खुदा ने कहा कि हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी शबीह की मानिंद बनाएं, मगर क्यों? ताकि वो समुंदर की मछलियों और आसमान के परिंदों और चौपायों और तमाम जमीन और सब जानदारों पर जो जमीन पर रेंगते हैं इख्तियार रखें। ये मेरा माइक चल रहा है, चला दे, मैं आगे चला जाऊं। पैदाइश की किताब उसका पहला बाब, ये मेरा फेवरेट चैप्टर है, द मोस्ट फेवरेट चैप्टर ऑफ माइन, और ये चैप्टर 1 है। कलाम मुकद्दस में लिखा है, खुदा जब पूरी कायनात की तख्लीक के अमल में से गुजर रहा था, उसने आसमान और जमीन बना लिया, कायनात की हर चीज उसने बना ली, मखलूकात को उसने बना लिया। तो छठे दिन कलाम मुकद्दस कहता है कि उसने आदम को बनाया। किसे बनाया? छठे दिन
رہا ہے کہ آؤ ہم انسان کو اپنی صورت پر بنائیں. کس کی صورت پر؟ نہ پرندوں کی صورت پر، نہ جانوروں کی صورت پر، نہ تخلیقات اور مخلوقات کی کسی صورت پر. خدا کہتا ہے کہ آؤ ہم انسان کو اپنی صورت پر بنائیں. آج بشر کے پاس یہ حق موجود ہے کہ وہ کسی کو بھی کہہ سکتا ہے کڈا برا لگ رہے ہیں، اور تیرا نک کیویں ہے، اور تیری آنکھاں کیویں دی ہیں، بھائی تمہارا چوپٹا کیسا ہے. یہ حق میرے پاس موجود ہے اور آپ کے پاس بھی موجود ہے. مگر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خدا نے ہمیں اپنی شبیہ پر بنایا ہے. یہ ناک خوبصورتی کے لیے نہیں، سونگھنے کے لیے دیا گیا ہے، سانس لینے کے لیے دیا گیا ہے. یہ آنکھیں خوبصورتی کے لیے نہیں، دیکھنے کے لیے دی گئی ہیں. کان سننے کے لیے دیے گئے ہیں. آمین. تو خدا نے ہمیں خوبصورت بنایا ہے. He made us small. And Bible says, God said, let us make man in our own image. Not in the image of the animals, but in the image of very God. Amen. 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 تو معاملہ ذرا چند میں آپ کو لینا چاہتا ہوں. خدا نے مجھے اور آپ کو اپنی شبیہ پر بنایا. آمین. تو پھر ہم اشرف المخلوقات ہیں. ہم کیا ہیں؟ اشرف المخلوقات ہیں. ہم سپیریئر ہیومن بینگ ہیں کیونکہ ہم خدا کی شبیہ پر ہیں. اور جب خدا نے ہمیں بنایا تو یہی سپیریئرٹی ہے ہماری تمام تر کائنات کی مخلوقات سے. اور پھر بنانے کا تذکرہ اور پھر بنانے کا مقصد، دو باتیں ہیں. پاور اور پرپس کی بات کروں گا، اختیار اور مقصد کی بات کروں گا، کیونکہ کرسمس کے ڈیز چل رہے ہیں اور واجب ہے کہ ہم کرسمس کے تعلق سے سیکھیں. کرسمس کے تعلق سے سیکھنا مجھے اور آپ کو چاہیے. خدا نے جب آدم کو بنا لیا تو کلام مقدس کہتا ہے، اس کے بنانے کا مقصد بیان کرتا ہے. اور مقصد کیا ہے؟ تاکہ وہ زمین کے رینگنے والے جانداروں، سمندر کی مچھلیوں اور پوری زمین پر کیا رکھے؟ اختیار رکھے. We have been created, we have been designed to have a dominion on everything which is created by God. Amen. ہمیں خدا نے اس لیے پیدا کیا ہے. جیب نہیں کٹی کہتے. تو خدا نے ہمیں اختیار عطا فرمایا. کیا عطا فرمایا؟ اختیار عطا فرمایا. میں اور آپ جب خدا نے سب کچھ پیدا کر لیا تو سب کچھ پیدا کرنے کے بعد اس نے سب کچھ بھائی اسلام اپنے پاس نہیں رکھا. اس نے کائنات کی کوئی چیز اپنے پاس نہیں رکھی. اس نے یہ نہیں کہا کہ جانور میرے ہیں، اس نے یہ نہیں کہا زمین میری ہے، اس نے یہ نہیں کہا کہ پھلدار سبزیاں یہ سب میری ہیں، بلکہ سب کچھ پیدا کرنے کے بعد جب آدم کو پیدا کیا تو اسے عطا کر دیا، اسے دے دیا، مجھے اور آپ کو دے دیا، تاکہ میں اور آپ اس پر حکمرانی کریں. کیا کریں؟ حکمرانی کرنا میرا اور آپ کا مقصد ہے. اور پاور کہاں سے آتی ہے؟ It comes from above. Power and authority comes from above because in the first place it belongs to God. یہ خدا کی ہے. بڑی گال ہو گئی. اچھا اکنور کیوں؟ سوری اتلا مائک بھائی میتھیو کہندے نے ساؤنڈ سسٹم تے ہمیں پیسے ضائع کیتے تھے کیونکہ تسی انج بھی بول لینا تے مینوں لگدا وہ گل انہاں دی پوری ہون لگی ہے کہ مینوں انج ہی بولنا پینا. آمین جی. پاور اور پرپس جو ہے یہ میرا اور آپ کا ہے. مگر خدا نے ہمیں عطا فرمایا کہ ہم زمین کی ہر مخلوق پر اختیار رکھیں. یہ اختیار ہمیں اوپر سے دیا گیا ہے اور واجب ہے کہ ہم اس اختیار کو استعمال کریں. اور جب ہم اسے استعمال نہیں کرتے تو ہم اس خدا کے مقصد کو، جو مقصد ہمیں عطا کیا گیا، جو اس کا تھا، اسے ہم دھتکار رہے ہیں.
مگر ہوا کیا، جب خدا نے آدم کو پیدا کر لیا، پیدا کرنے کے بعد جب اس نے دیکھا کہ آدم کا تنہا رہنا اچھا نہیں، اینوں بھی کوئی ساتھی دیو جڑا این اختیار دا حصے دار ہوئے۔ کس کے اختیار کا حصے دار ہو؟ جو اختیار آدم کو دیا گیا ہے اس اختیار کا کوئی حصے دار ہوئے، کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہوئے، کوئی حساب کتاب رکھنا رہا ہوئے، کوئی ہو ایسا جو اس کی سپورٹ کرے، جو اس کی مدد کرے۔ تو خدا کے لیے یہ ممکن تھا، اور خدا نے پھر ہوا کو تاکہ وہ کیا کرے، اس کی مدد کرے۔ اور مدد کتنی کی تھی جاندی ہے؟ کمزور بھائی جسے مدد کی ضرورت ہے مدد اس کی جائے گی، کسی اور کی نہیں۔ We cannot help God because He is self-sustained. He is self-existent. وہ واجب الوجود ہے، اسے مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے اور آپ کو مدد کی ضرورت ہے، اسی لیے میری بہن عذرا کو پیدا کیا گیا، اسی لیے نیلا کو پیدا کیا گیا، اسی لیے سمرین بہن کو پیدا کیا گیا، اسی لیے جتنی بہنیں یہاں پر بیٹھی ہیں یہ پیدا کی گئی ہیں کہ بھائی کسے کسے دی نال مدد کرو۔ آمین۔ تو خدا نے ہوا کو پیدا کر دیا، اور جب پیدا کر دی گئی، بنا دی گئی اور رکھ دی گئی آدم کے ساتھ، تو کلام مقدس میں لکھا ہے خدا نے آدم کو حکم دیا کہ تم اس درخت کا پھل نہ کھانا۔ بھائی کیوں؟ جس روز تو نے کھایا مرا۔ جس روز نے، یہ تو ریزلٹ آگا، کانسیکوینسز ہیں۔ کیوں؟ خدا نے جو پاور اور مقصد دیا ہے اس کا ٹیسٹ ہے۔ وہ جو اختیار خدا نے دیا ہے آدم کو، وہ اختیار جو ہوا اس کی شراکت دار ہے، ساجھے دار ہے، خدا چاہتا ہے خدا چاہتا ہے کہ دیکھا جائے کہ کوئی اختیار کا استعمال کیسے کرتے ہیں۔ How do we use our authority? Do we use it to exalt ourselves or to God? کیا ہم اپنے اختیار کو خدا کے جلال کے لیے استعمال کرتے ہیں، یا اپنی نمود و نمائش کے لیے، یا اپنی بڑائی کے لیے؟ تو کلام مقدس کہتا ہے لبے لباب یہ ہے، ہوا کو پیدا کر دیا، آدم کو پیدا کر دیا، جب سب کچھ ہو گیا حکم دے دیا کہ تو نے اس درخت کا پھل نہیں کھانا، تو اگر تم کھاؤ گے تو کانسیکوینسز یہ ہیں کہ you're gonna die، تم کیا ہو جاؤ گے؟ مر جاؤ گے۔ اور میں عموماً کہتا ہوں کہ 3 طرح کی موت جو ہے اس نے دنیا میں ایک گناہ کے سبب سے قبضہ کیا ہے، روحانی، جسمانی اور ابدی موت۔ بہت سے لوگ انہیں 2 موتیں کہتے ہیں، مگر میرا اسکول آف تھاٹ یہ ہے، جس اسکول آف تھاٹ سے میں بیلونگ کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ 3 طرح کی موت ہے، ایک گناہ اور اموات 3۔ بھائی کرسمس ہے، موت کا تذکرہ واجب نہیں ہے، مگر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جب تک موت کا ذکر نہیں ہوگا، جی اٹھنے کا ذکر نہیں ہوگا، پیدائش کا ذکر کیسے آئے گا؟ بھائی کوئی پیدا ہوگا تو پھر ہی مرے گا، جو مرے گا پھر ہی جی اٹھے گا۔ تو اس کے لیے پیدائش جو ہے اس کا تذکرہ، موت، زندگی، ان تمام تر باتوں سے جڑا ہوا ہے۔ پھل آدم کو منع کیا گیا، ہوا کو منع کیا گیا، اور کلام مقدس کہتا ہے کہ ہوا نے وہ پھل کھایا۔ ایک لیگل رائٹ ہے خدا کے پاس، لیگل رائٹ یہ ہے کہ جہاں پر نافرمانی ہوگی وہاں پر سزا بھی ہوگی۔ God is a just God، وہ منصف ہے۔ When he commanded Adam and Eve not to eat this fruit, he said, I'm going to judge you if you're going to eat it. اگر تم کھاؤ گے تو میں تمہارا کیا کروں گا؟ کیونکہ خدا راست ہے، اور راست کے ساتھ ساتھ وہ راست منصف بھی ہے۔ اور کتاب مقدس میں لکھا ہے اس کی زبان میں چھل نہیں ہے۔ He does not lie، وہ جھوٹ نہیں کہتا۔ میں اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ بیٹا کہہ دو پاپا گھر نہیں ہے، اندر بیٹھ کے کہہ دیے، اپنے بیٹے کو بھی یہی سکھائیں گے کہ بیٹا کہہ دو پاپا گھر نہیں ہے، بیٹا بھی جا کے کہتا پاپا کہتے ہیں پاپا گھر نہیں، تو وہ کہہ دیں گے ٹھیک ہے پاپا کہتے ہیں پاپا گھر نہیں ہے، تو یہ آگے میسج آئے گا۔ But I want to tell you, God is a just God, and when He says something, it does mean something. When it does mean something, He holds accountable to the person who has been given the command. اب ہوا کیا؟
کے پاس بھی ہے اختیار کو استعمال کرنے کا, کیونکہ اختیار دیا گیا ہے, اور یہ خدا نے اپنے ثواب دیدی اختیارات سے دیا ہے کہ I'm going to give you this authority, go and use it. اب خدا زور اور زبردستی نہیں کرتا. ہوا جسم میں ہے, آدم جسم میں ہے, اور قانون یہ کہتا ہے کہ زمین پر رہنے کے لیے جسم کا ہونا ضروری ہے. میری بات کو سنیں گے, it's a pretty deep, let me go deep. کدی کدی کوشش کرنا. تو آدم اور ہوا جسم میں ہے, تو لیگلی اس دنیا میں رہنے کے لیے اور اختیار کو ایکسرسائز کرنے کے لیے جسم کا ہونا ضروری ہے. اسپرٹس اس دنیا میں موو کر رہی ہیں. They are roaming about. They are moving about. Demons ہیں, spirits ہیں, but they don't have a body like us, like we have. ان کے پاس یہ میری طرح کا جسم نہیں ہے. مگر اس دنیا میں, میری بات سنیے گا, اس دنیا میں رہنے کے لیے مجھے اور آپ کو اور ہر اس شخص کو, ہر اس فرد کو, ہر اس جانور کو جو اس دنیا میں رہنا چاہتا ہے اور اپنی اتھارٹی ایکسرسائز کرنا چاہتا ہے, one has to have a body. اسے کیا چاہیے؟ جسم چاہیے, جسم چاہیے. اب روحیں جو ہیں وہ جسم لے کے آزماتی ہیں, وہ جسموں کے ذریعے آزماتی ہیں, وہ جسموں میں ہو کر آزماتی ہیں. اسپرٹس جو ہیں اگر کوئی کام کرنا چاہتی ہے تو وہ باڈی لیتی ہیں, جس میں لیجنز تھے. اسپرٹ وہ جو کیا ہے, گدرینیوں میں ایک شخص تھا, اس میں کتنی لیجنز, لشکر تھے بدروہوں کے. تو انہیں کیا چاہیے؟ اپنی مینیفیسٹیشن کے لیے کیا چاہیے؟ میں آپ کو کہیں لے کر جانا چاہتا ہوں. اسپرٹس کو مینیفیسٹ ہونے کے لیے جسم چاہیے. آدم اور ہوا کے پاس جسم تھا. اب آسمان سے ایک آدمی پھینک دیا گیا ہے اور وہ روح ہے اور وہ لوسیفر ہے. اب اس کے پاس جسم نہیں ہے, وہ روح ہے. لوسیفر واز اے اسپرٹ. اب کیونکہ آدم اور ہوا میں خدا کا روح تھا, خدا نے اپنا روح ان میں پھونکا تھا. سنیے, آدم اور ہوا نے خدا نے اپنا روح پھونکا تھا. اس کا مطلب خدا نے خود کو زمین پر ظاہر کرنے کے لیے جسم لیا ہے. آدم میں, آدم کے اندر کون تھا؟ خدا. اس نے اپنا روح اس میں پھونکا تھا. اسپرچول ٹریٹس اس میں پھونکے تھے. خدا کی صفات اسے منتقل کی گئی تھی. تو خدا نے اپنے آپ کو مینیفیسٹ کرنے کے لیے آدم سے کلام کیا اور اس نے اپنی روح پھونکی, تو وہ خدا کا مظہر بنا. اب جس میں خدا کا روح موجود ہے, اسے آزمانے کے لیے اگر اسپرٹ میں آنا ہے تو one has to have a body. بات جسم کی ہے. اب وہ جو جسم آدم میں ہوا اور آدم کو پاور دی گیا, مقصد یہ ہے. مقصد کیا ہے؟ ڈومینین, رول کرنا اور پاور اوپر سے. اب ہمیں معلوم ہے کہ لوسیفر کے پاس جسم نہیں ہے, وہ اسپرٹ پا رہی ہے. اب اسے کام کرنے کے لیے کیا چاہیے؟ باڈی. اب اس میں باڈی کہاں سے نہیں؟ اسے معلوم تھا ہوا اس میں آلریڈی کچھ ہے, آدم میں آلریڈی کوئی ہے. اب کوئی ایسا جسم لو جو مجھے مینیفیسٹ کرے, مجھے ظاہر کرے. تو پھر سانپ کے لے لو. کس کا جسم لے لو؟ سانپ کا جسم. جیسے آپ let me tell it in a way, he took upon a serpent form. اس نے سانپ میں سے ہو کر کلام کیا. اسے جسم چاہیے تھا. اور لکھا کلام مقدس میں جب سانپ میں سے لوسیفر کلام کر رہا تھا تو ہوا سے وہ مخاطب ہوا, جسم سے بات کرنے لگا, کیونکہ یہ وہ جاندار ہے جن پر ہوا کو اختیار ہے, آدم کو اختیار دیا گیا ہے. اب ان کی سننی بھی ہے, انہیں سنانی بھی ہے. تو ہوا نے کان لگایا اور آواز آئی اس جسم میں جس میں لوسیفر تھا. آواز کیا تھی؟ کیا خدا نے یہ درخت کھانے سے, اس کا پھل کھانے سے منع کیا؟ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ جس روز تم کھاؤ گے تم
खुदा की मानिंद हो जाओगे। किसकी मानिंद? खुदा की मानिंद। और ये क्या था? उस जिस्म में से होने वाले कलाम को जरा गौर से देखिए। जो सांप के जिस्म में से कलाम हो रहा है वो झूठ पर मबनी है। तुम खुदा की मानिंद हो जाओगे। कि वो खुदा की मानिंद नहीं सर थे, वो खुदा की मानिंद थे। मगर प्रॉब्लम ये है कि हवा धोखे का शिकार हुई है। जो इख्तियार उनके पास मौजूद था उस इख्तियार का मुनासिब इस्तेमाल ना आया। मगर खुदा इंटरवीन नहीं कर रहा क्योंकि उसने इख्तियार दिया है। And he's going to see how they're going to use this authority. उसने इंटरवीन नहीं किया, उसने रोका नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं कि खुदा रोक देता था किसी, खुदा जस्ट है। उसने इख्तियार दिया तो इंटरवेंशन के लिए नहीं दिया। तो बार बार कहता चलो परे हो मैं आप ही कर लेना, चलो परे हो मैं आप ही कर लेना, चलो पेशाब मैं आप ही कर लूंगा, पर तुझे करना नहीं आता। बट गॉड इज अ जस्ट गॉड। जब उसने इख्तियार दे दिया तो वो चेक करता है कि हाउ डू वी परफॉर्म, हम कैसे करते हैं। हवा वर्गलाई गई, लुबे लबाब ये है इन्हें नटशेल। उसने खाया फल, सांप के बदन में से जिसने कलाम किया वो अपना काम करके चला गया। उसने शक का शुबा छोड़ दिया और हवा ने फल खाया। खाकर वो कहां चली गई? आदम के पास। और आदम के पास जब गई तो मैं पिछली दफा भी मैंने बताया था कि जब वो आदम के पास गई तो आदम के पास जब गई तो आदम को फल दिया खाने के लिए। आदम ने उनके मुंह से चपेड़ मारी, तेरे वो की खा के आ गई है, तूने वो फल खाया। Did he kick her? No. Did he spank her? No. लिया और खाया। लिखा कानून का उसने उससे लिया और खाया। दो वर्ड लिया उससे और भाई असलम खा लिया। क्यों भाई? आदम तेरे पास इख्तियार था और जो तेरे इख्तियार की हिस्सेदार है उसने कुछ गलत कर दिया। अगर खुदा इंटरवीन नहीं कर रहा तो आदम भी इंटरवीन नहीं कर रहा। सुनिए क्यों। There is a secret. Let me tell you one more time. Adam did not spank Eve. Why? When he was offered to eat a fruit, he did not spank her. क्यों? Darling, क्यों? वजह how simple is this? आदम को मालूम था कि हवा ने फल खा लिया है। अब हवा का कोई चारा साज नहीं है। There is no remedy for Eve to get rid of that fruit. अब हवा ने खा लिया। आदम को पता है कि इसका इलाज अब हवा के पास नहीं है। अब इसका इलाज है कि मैं खाऊं तो फिर हवा दी निजात हुई। थोड़ा और अनपैक करना। आदम ने हवा का गुनाह अपने ऊपर ले लिया। सुनिएगा, आदम ने sin was committed by Eve in the first place, but why did Adam eat it? He took upon the sin of Eve on himself. He ate the fruit because he knew that nothing was going to set Eve free until I eat it. उसे मालूम था कि जब तक वो नहीं खाएगा खुदा का मंसूबा निजात जो है वो अनलिश नहीं होगा, वो रिवील नहीं होगा। हवा जो उसकी साझेदार है, हवा जो उसका बदन है, हवा जो उसकी हड्डियां है, हवा जो उसका खून है, हवा जो उसका सब कुछ है, ये आजाद नहीं होगी, ये गुनाहों में रहेगी। इसलिए इसकी आजादी के लिए मुझे इस गुनाह को उठाना पड़ेगा जब खुदा का मंसूबा जाहिर होगा। ओके, आदम ने खा लिया। बड़े सारे सवाल करते आदम मना कर सकता सी, आदम मार सकता सी, but I want to tell you something. कुछ है कहने आदम ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਫਰੂਟ ਸੀ। आदम ਨੂੰ पता ही नहीं सी कि वो फ्रूट केड़ा लेके आई थी। डिस्कशन है, आगे चल के देखें इसकी पूरी डिस्कशन मौजूद है। भैया आदम को पता था, मगर आदम का मालूम था कि हवा का इलाज आदम के खाने में है। हवा सारी उम्र गुनाह में रहेगी। ये साथी का किरदार है।
کہ اپنے ساتھی کو بچاؤ. آمین. کیا کرو؟ اپنے ساتھی کو بچاؤ, آمین. اسے پروٹیکٹ کرو, اس کا ساتھ دو. اوکے, کھا لیا, آدم نے بھی کھا لیا. جب کھا لیا دونوں بدن گناہ آلودہ ہوئے, they got contaminated, گناہ آلود ہو گئے. اب خدا بیچ میں آیا, اس نے دیکھا ہے آدم, آدم تو کہاں ہے؟ آواز آئی, بھائی میں ننگا ہوں. بھائی ننگا, جب ہوا کھا کے آئی وہ بھائی اسلم, جب اس نے کھا لیا تو کیا وہ ہوا ننگی تھی؟ تھوڑی دیر کے لیے سوچا, ہوا ننگی ہوئی جب وہ کھا کے آئی؟ was she naked? بھائی کریں سوچے, جب اس نے پھل کھا لیا تو چاہیے یہ کہ وہ کیا ہو جائے, برہنہ, ننگی ہو جائے, مگر کلام مقدس میں کچھ نہیں لکھا. وہ پھل لے کر آئی, she was not naked. اس کی وجہ بتاؤں گا آگے چل کے. آدم کو دیا, آدم نے کھایا تو دونوں ننگے ہوئے. لکھے دونوں کی آنکھیں کھل گئی. جب ہوا نے کھایا تو she was not naked. امتیاز نہیں تھا. جب آدم نے کھایا تو پھر دونوں نے کھیلو, ان کی آنکھیں کھل گئی. اس کا مطلب گناہ جب تک عدن کی ہوا کے اندر تھا گناہ کا امتیاز نہیں تھا اور وہ نیکڈ نہیں تھے. مگر جب آدم کھاتا ہے تو گناہ اپنے مکمل حالت میں آتا ہے اور اپنا اثر دکھاتا ہے. اس لیے ہمیں نہیں کیا گیا مرد عورت کا سر ہے, مرد عورت کا سر ہے. جدو آدم نے کھاتا تو پھر ننگے ہوئے دونوں. مگر اسی گل کر رہے ہیں جسمانی, پاور دی تے پرپس دی. ہن پاور بھی گئی تے پرپس بھی گیا, مگر خدا ہمارا بھلا ہے, راست ہے. آمین. ہمارا خدا بھلا ہے, ہمارا خدا قدرت والا ہے. اس نے اس پاور کو بھی ریسٹور کرنا ہے اور پرپس کو بھی ریسٹور کرنا ہے, کیونکہ وہ جسٹ ہے. اس نے جو کہا تھا اسے پورا کرتا ہے. اب اسے معلوم ہے کہ ہوا اور آدم گئے مگر خدا نہیں گیا. God is still there to help Adam and Eve. اور کتاب مقدس میں لکھا, تیسرے باب میں پڑھے تو لکھا ہے جب زمین پر پہلی عدالت لگائی گئی تو خدا نے سانپ کی عدالت کی, ہوا کی عدالت کی, آدم کی عدالت کی. ہوئی ہے نا عدالت. ہوا کو کیا کہا گیا, آدم کو کیا کہا گیا, آپ سبھی جانتے ہیں. سانپ سے اس نے بات شروع کی. کیا کہا, تو اپنے عمر بھر پیٹ کے بل چلے گا اور خاک چاٹے گا. یہ سزا کسے دی گئی؟ سرپنٹ کو. کیوں؟ کیونکہ اس نے الاؤ کیا کہ لوسیفر آئے اور اس کے بدن کو استعمال کرے. آج میرے اور آپ کے بدن اگر ابلیس استعمال کرتا ہے تو سزا ہمیں بھی ملے گی, کیونکہ when we allow the enemy, when we allow the Satan to use our bodies, we are going to be held accountable for that. تو سرپنٹ کو سزا, سانپ کو سزا اس لیے ملے کہ اس نے اپنا جسم دے دیا استعمال ہونے کے لیے. تو عمر بھر کیا کرے گا, اپنے پیٹ کے بل چلے گا اور خاک چاٹے گا. پیٹ کے بل, کچھ سائنسدان کہتے ہیں کہ آج بھی آپ سانپ کے دیکھیں گے تو اس کے پیچھے 2 ٹانگیں ہوتی ہیں جو گرو نہیں کر رہی, ان گرون لیگز ہیں. جب سے اسے قصد کی گئی ہے ان گرون لیگز ہوتی ہیں اس میں. تو قطع نظر اس کے اسے سزا ملی ہے. پھر ہوا کو کیا کہا گیا, تیرے اور کس کے درمیان عداوت ڈالوں گا. کیا ڈالوں گا؟ I'm gonna put enmity between both of you, in between Eve and the Lucifer. میں تمہارے دل میں عداوت ڈالوں گا. عداوت کا مطلب لڑائی جھگڑا نہیں ہے. irreconcilable, جو کہنے کے نہ حل ہونے والی مخالفت ہے, اس کا کوئی حل نہیں ہے. آدم اور ہوا کے درمیان اور ہوا اور سانپ کے درمیان میں جو مخالفت اور عداوت تھی وہ ختم ہونے والی نہیں ہے. میں تیرے اور سانپ کی نسل, ہوا کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا. وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر, bruises heel, تو اس کی ایڑی پر کیا کرے گا, کاٹے گا. سنیں, تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا. اس کا مطلب یہ ججمنٹ ہو رہی ہے مگر ججمنٹ کے ساتھ ساتھ prophetic word is going to be delivered. It's being delivered by God. اس نے کہا کہ میں دیکھ ہوا کی نسل سے آنے والے کو استعمال کروں گا اور
وہ تیرے سر کو کیا کرے گا؟ کچلے گا. اب لوسیفر سوچتا ہوگا بھائی یہ کیا بات چل رہی ہے. سنیے گا, لوسیفر نے ہوا کو استعمال کیا, اب خدا چاہتا ہے کہ ہوا ہی کو استعمال کرے